बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में मैं सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम के अहम पॉइंट्स शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ JIT के सामने पेश। पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा किसी सूबे का खादिम इस JIT के सामने पेश हुआ। मैंने कमर की तकलीफ का बहाना नहीं बनाया कि मुझे भी हथकड़ियाँ लगी, लेकिन बदकिस्मती से ये बातें बताना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन आज मजबूरी बता रहा हूँ। इस मट्टी से हमें बेहद प्यार है। इन दोनों का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। क्या अदारे इमरान खान के आगे बेबस हैं? पाकिस्तान में इस मर्तबा PMLN रेफरेंडम कराएगी और इस पागल शख्स का कोई इलाज करे, वरना हम इसका इलाज कर देंगे। खुदा की कसम, रोजे में खड़ा हूँ मैं। इमरान खान 700 रुपए का बेड बेचा करता था। जो JIT के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शरीफ फैमिली के आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर कोई फैसला भी उन तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात आने तक हुआ तो ये इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो नामुकम्मल होगी। DGIB का JIT अरकान के कवायद इकट्ठे करने का एतराफ़। किसी रुकन की निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं की DGIB। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब जाएंगे। शाहीन भारतीय सुरमाओं से बदला लेने के लिए बेकरार। पाकिस्तान और भारत कल होंगे आमने सामने। इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे लाहौर से आरिफ निज़ामी साहब से, और इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे इजहारुल हक साहब और खावर घुम्मन साहब। नाज़रीन, पनामा JIT ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी इदारों की जानिब से तहकीकाती अमल में रुकावट डालने, सरकारी दस्तावेजात में रद्दोबदल करने और इसके अलावा JIT अरकान को धमकाने की शिकायत की है, जिस पर DGIB आफ्ताब सुल्तान का ये कहना है। उन्होंने इतराफ़ किया है कि इस बात का कि JIT के जो अरकान हैं उनके कवायद इकट्ठे किए गए हैं। जो रीज़न्स उन्होंने पेश किए उस पर निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, DGIB ने जो रीजंस पेश की हैं इसकी और इसके अलावा इस अमल का और इस कार्रवाई का ओपन हो जाना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी हाँ, उनका कहना ये है कि ये रूटीन की कार्रवाई है कि क्योंकि ये JIT के अरकान थे तो इनकी जो कवायद हैं वो इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो ये इनकार करते हैं कि उनकी कोई सर्विलेंस की गई या वो जो एक किसी को एक रुकन जो है बलाल रसूल उनको या उनकी फैमिली के फेसबुक अकाउंट हैक किए। ये दरअसल ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अलविया है कि ये इंटेलिजेंस अदारे जो हैं ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, असल अपना जो इनका काम है वो नहीं करते। मसलन ये कहते तो ये है कि टेलीफोन टेप करना जो है वो गैर कानूनी है, बिल्कुल सही, और वो है भी गैर कानूनी, लेकिन हमें सबको पता है कि टेलीफोन टेप होते हैं, सहाफ़ियों के भी होते हैं। मसलन मेरा टेलीफोन साल जनरल मुशर्रफ के दौर में IB टेप करती रही और IB के सरबराह ने मुझे कहा भी कि हम आपका टेलीफोन टेप करते हैं। तो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये अच्छी रवायत है। अब JIT को एक किस्म का जो मुनताज़ा बनाने में या वो बन गई है या कोशिश की जा रही है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो मामलात हैं वो फैसला कुन मरले की तरफ जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की जो हाज़िरी थी वो उसमें और नवाज शरीफ की कोई जो बाद में मीडिया की गुफ्तगू थी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। वो यही एक उनका नैरेटिव है कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, होती रही है, लेकिन हमने कोई जो अपने हुकूमती फ़राइज़ के अंदर कोई खुर्द बुर्द नहीं की, हमारा निजी कारोबार अलग है, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और हमने एक बहुत बड़ा ऑनरेबल काम किया कि हम वाकई पेश हो गए एक JIT को जो कि यानी असूली तौर पे देखा जाए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को रिपोर्ट करते हैं जो 20 या 22 ग्रेड के जो अफसर हों। तो इस लिहाज से वाकई ये पाकिस्तान में तारीख़ तो रकम हुई है ये, लेकिन इसमें जो असल बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज जो बाद में गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुल्ज़िम आला का और माफिया की तरह का सूट पहना हुआ था और
ہیٹ پہنا ہوا تھا. عمران خان دن بدن زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ یہ تو وقت بتائے گا. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ اڈیالہ جیل ان کی جگہ ہے دونوں بھائیوں کی. دراصل میں تھوڑا سا پرسپیکٹو میں چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کی حکومت ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. دوسرے ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم خان صاحب کی جماعت میں جو اپرچونسٹ ہیں ان کی لائن لگتی جا رہی ہے. آج احمد یار حراج جنہوں نے پی ایم ایل کیو اور باندھ کا پانی پیا وہ ہوئے ہیں. کل جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام میں پہلے ہی آپ کو عرض کر دیا تھا امتیاز صفدر ولائد صاحب شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور فردوس عاشق امان پہلے ہو چکی ہوئی ہیں اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے تمغے اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ جو فصلی بٹیرے ہیں انہوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے اب وہ عمران خان کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کی اب چھٹی کرانی. آپ یاد رکھیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بے نظیر کو کی چھٹی کرائی گئی تو نواز شریف کو لائے گئے, نواز شریف کی چھٹی کرائی گئی تو بے نظیر کو لے آئے. اب شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملات مختلف ہیں. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کرائے گی, ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ فوج اب اس گیم میں ہے کہ وہ ریگنگ کرے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اب اظہار صاحب سے بھی اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. اظہار صاحب بڑی اہم بات کی ہے نظامی صاحب نے, آپ کیسا بچتے ہیں, کیا واقعی معاملات فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ تو بات نظامی صاحب نے بہت اہم کی کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے اور بے نظیر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائی گئی تھی. بالکل صحیح. میں اس پر بات شروع کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے جو باہر آ کر بیان دیا ہے وہ اس سے تو نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی تقریر جو لکھی ہوئی تھی وہ بہتر تھی, اگرچہ موضوع دونوں کا ایک ہی تھا, مدرجات بھی دونوں کے ایک تھے, لیکن ان کی تقریر میں بہت سے مداحیہ پہلو بھی تھے. جی جی. مثلا زبانی پڑھی انہوں نے تقریر کی, وہ جس طرح مشہور ہیں یہ اپنے مقرر انگلی ہلا کر, آخر میں شعر جو تھا وہ جیب سے پرچی نکال کے شعر پڑھا انہوں نے جیب سے. یہ انہوں نے جو کہا, سب سے آخری فقرہ میں نے سنا جو ان کی تقریر کا, وہ یہ تھا کہ اگر 1000 کروڑ دفعہ بھی حساب کریں گے تو یہ مٹی ہماری ہے. اس کا حساب لینے کا مٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس پر مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک گاؤں کا آدمی ہل چلا رہا تھا تو دوسرا آدمی گزرا ڈنڈی پر ساتھ, تو اسے کہا کہ السلام علیکم, تو اس نے کہا کہ پھر تم نے بھی تو مجھے اپنی بہن کی شادی پر نہیں بلایا تھا. تو 100 کروڑ دفعہ یا لاکھ دفعہ اگر حساب ہو تو اس کے نتیجے میں یا تو کلین چٹ ملے گی یا سزا ہوگی, اس کا مٹی سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ٹھیک. پھر آج سوشل میڈیا پر ایک بڑا اچھا کمنٹ میں نے دیکھا, وہ یہ کہ جے آئی ٹی والے کہتے ہیں اور عدالت کہتی ہے کہ رقم کی تاریخ دیں جب رقم جمع کرائی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ رقم کی ہے. تو اس میں بھی بڑا فرق ہے. پھر میاں صاحب نے, بڑے بھائی صاحب نے, جناب وزیر اعظم نے 3 احتساب کا ذکر کیا تھا. 72 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی, پھر مشرف کے زمانے میں اور پھر اب. لیکن شہباز شریف صاحب نے 5 احتساب کا ذکر کیا ہے. اب تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جس دن بھی بارش ہوتی ہے یا جس دن بھی ہوا تیز چلتی ہے ایک احتساب کا اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب جہاں تک ذکر ہے نظامی صاحب کی اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ کامیاب ہوگی یا نہیں, تو الیکشن کمیشن جو پہلے تھا اس میں اور آج کے الیکشن کمیشن میں تو مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں نظر آ رہا. مثال کے طور پر انڈیا میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ سٹنگ جو منسٹر ہے وہ اگر گاڑی استعمال کرے تو تب بھی وہ اعتراض کر دیتا ہے. ٹھیک. اور یہ جو پرندے آ رہے ہیں, ہجرت کا موسم ہے, جب سردیاں ہوتی ہیں تو سائبیریا سے مرغابیاں اور پرندے آ جاتے ہیں, ساؤتھ ایشیا کی جھیلوں پر آتے ہیں. جی جی. اور اس پر شاعر ہجرت کرنے والے مہاجر پرندوں پر بڑی بڑی شاعری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مہاجر پرندے ہیں اور اس میں تو بالکل
یہ لگتا ہے جو ان کی کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ کشتی جو ہے اس میں سوار ہوں کیونکہ شاید یہ کشتی ہمیں ٹھیک ہے گھومن صاحب کا بھی کمنٹ لے لیتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر اظہار سے، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ لیکن میں یہ بات کروں کہ عمران صاحب جس قسم کے لوگ جو سٹف اکٹھا کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے ان کو الیکشن جتوا کر کچھ عہدہ دلوا دیں، لیکن ان کے لیے الٹیمیٹلی یہ لوگ پرابلم ہی ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے گھومن صاحب آپ بھی شارٹ کمنٹ کر دیجئے، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے پلیز۔ میرے خیال میں پہلے بریک پہ چلے جائیں، 5-6 سبجیکٹ آپ نے ڈسکس کیا، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کس پہ کروں؟ کنٹینیو کریں گے، آگے بھی آپ تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے۔ جی آئی ٹی پہ کروں، آپ کسی ایک پہ کر دیں کیونکہ ہم اس کو PTI پہ کنٹینیو کروں، کریں گے۔ مجھے ایک وہ سبجیکٹ بتا دیں میں اس پہ کمنٹ کر لیں۔ آپ جی آئی ٹی پہ کر لیجئے پہلے۔ اچھا دیکھیں یہاں تک ڈی جی آئی جی جہاں پہ ڈی جی آئی بی کا کامنٹ ہے، میں آنے سے پہلے میری سٹنگ فیڈرل سیکرٹری سے بات ہوئی، ڈی جی آئی بی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو ایک کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اس کا ہم لو ڈاؤن کرتے ہیں، مطلب اس کے ہم کچھ قوائف اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ آلریڈی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ تھے تو وہاں سے آئے تھے، اس منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ آفتاب صاحب ایک بڑے، آفتاب سلطان بڑے زبردست گڈ آفیسرز ہیں پی سی پولیس کے، اب اس کا نہیں سمجھ آیا۔ دوسرا یہ بات جو نظامی صاحب نے کہی کہ آئین کے خلاف ہے یہ فون ٹیپنگ، پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کا چاہیں تو وہ ریکارڈنگ کا حکم دے سکتے ہیں، آپ ان کی اجازت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ڈی جی آئی بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے قانون کے مطابق یہ سارا کیا ہے، یہ لو ڈاؤن ان آفیسرز کا، تو وہ یقینی طور پر گھومن صاحب اعلیٰ جو عدلیہ کے جج ہیں وہ بھی اعلیٰ ملازمتوں پر ہیں، پاکستان کے ملازم ہیں، تو پھر اس منطق کی روح سے جو آئی بی نے کہی ہے ان کے بھی ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے۔ اچھا دوسرا میرا جو شہباز شریف صاحب کا آج وہ شہباز شریف صاحب کی پیشی کے حوالے سے میرا تو اس پہ ایک چھوٹا سا ہی کامنٹ ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی، کوئی نہ وہاں پہ باہر جو میڈیا کی سرکس تمام پارٹیز نے لگائی وہ نہ لگتی، کاش یہاں پہ جو پیشی ہوتی تو آج جس طرح ہم نے شہباز شریف صاحب دیکھا سارے کا سارا کنبہ وہاں پہ ساتھ تھا، ساری کے سارے پارٹی عہدہ داران تھے، اگر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو خدا رہا تب بھی ان کے ساتھ بڑا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور اگر آج شہباز شریف صاحب آئیں تب بھی ان کے ساتھ بڑا ایک پروٹوکول ہے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے لے کے جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آج وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کافی تنقید کی ہے، کیا ہے وہ تنقید اور کس طرح سے اس کا ماضی کے ساتھ تعلق ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، گھومن صاحب آپ اپنا کمنٹ مکمل کیجئے، پھر میں نظامی صاحب کی طرف آتی ہوں۔ جی وہ جی آئی ٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بہت اچھا ہوتا کہ بغیر یہ چوں چاں کیے، بغیر یہ شور مچائیے کام کمپلیٹ ہو جاتا۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری وزیر اطلاعات ینگ مس مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اگر ہمارے اعتراضات ایڈریس کیے بغیر کوئی فیصلہ آیا تو وہ نامکمل ہوگا۔ یہ اب تھریٹ کس کو تھا، وارننگ کس کو تھی، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسری سائڈ پہ ایک سائڈ پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہ رہے ہیں تو خدا رہا آئین اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں، جب فیصلہ آ جائے گا اس پہ اس کے کمنٹ کر لیجئے گا۔ یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تڑیاں لگانے والا کام، اس کا سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کو جوائن کرنے والی بات ہے، کم از کم میرے نزدیک تو مجھے اس میں کوئی ریشہ دوانی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کا الیکشن پنجاب کا الیکشن ہوتا ہے، جو پارٹی پنجاب سے جیتی ہے وہ فیڈرل میں حکومت بناتی ہے، اور فیڈرل کے پنجاب کے اندر اب 2 پارٹیوں کا الیکشن ہونا ہے، نیکسٹ جو بھی جنرل الیکشن ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف اور ورسز پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان کو جگہ مل رہی ہے۔ اب ان کو ظاہر بات ہے جو نون لیگ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی سیٹیں ان کو نہیں دیں گے نا، تو ان کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو جو مناسب لگ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور لیٹس سی جنرل الیکشن ہے، لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف یہ جاتا ہے معاملہ۔ اس پر مجھے سمارا کمنٹ دینا ہے گھومن صاحب نے جو فرمایا ہے کہ نون لیگ میں جگہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو۔ نظامی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے بھی اسی کو صاد کیا تھا کہ وہ آگ جہاں ہوتی ہے نا دھواں وہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی کے جو ہیں بھاگنے والے، وہاں سے چھوڑنے والے جو فیوجیٹیوز ہیں وہ نون لیگ میں اگر جائیں تو نون لیگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی، نون لیگ ان کو 100 دفعہ ست بسم اللہ کہے گی۔ لیکن بات یہی ہے کہ اب جہاں بھی اب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے ہمارے فیوچر کا یا
اوکیانوس کے پار فیصلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے, یہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور فیوڈل ہیں, بڑے کیلکولیٹو ہیں, اور یہ صرف اقتدار کے پیچھے جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی سن گن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نظامی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں شہباز شریف بڑے سراپا تنقید تھے, کہتے ہیں میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا. پھر انہوں نے کہا کہ کسی ایوننگ پارٹی میں اتفاق فاؤنڈری کی جو ہے اس کا لائسنس نہیں لیا. اس کے علاوہ جو اثاثوں کی بات بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, آج سینیٹرز کے جو اثاثوں کی تفصیلات جاری کی گئی اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہتی ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ جو بات ہے نا گومن صاحب نے کہی, یہ بات شاید کسی حد تک ٹھیک ہو کہ ان کو جگہ مل رہی ہے وہاں, اس پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ جا رہے ہیں. نواز لیگ نے بھی بڑے نوٹوں کو شامل کیا, کئی لوگ جو کیو میں شامل تھے, مثلا جو دانیال عزیز صاحب ہیں, ماروی میمن ہے, میں کس کا نام لوں, وہ گئے وہاں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے نا جس کے بارے میں ہم زاہد احمد ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ تو دم بھرتے رہے ایک تبدیلی کا, ایک نئی شمع جلانے کا, ایک پاکستان کی پولیٹکس میں نئی جہت لانے کا. کیونکہ ان کے مطابق نواز شریف اور زرداری جو ہیں ان پہ دونوں پہ, نواز شریف پہ عمران خان صاحب جو ہیں ہر دو لعنت بھیجتے ہیں. وہ تو کوئی نئی جہت لے کے آ رہے تھے. لیکن اگر اٹ از مور آف دا سیم تھنگ, معاف کیجیے گا, تو پھر تو یہ تو وہی ہے. اب انہوں نے خان صاحب نے ایک نئی تھیوری بتائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اوپر سے صاف ہونا چاہیے. اب آ جائیں آپ اثاثوں پہ. اثاثے جو ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا کل کہ جی نواز شریف صاحب کے اور عمران خان کے اثاثے جو ہیں, میری ترین تو نواز شریف ہیں جو 1 کروڑ اور 1 ارب اور 60 لاکھ جتنے بھی ہیں ان کے 62 کروڑ, اور عمران خان 1 ارب اور 40 کروڑ, وہ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کا صحیح تخمینہ بتایا کہ جی وہ 40 لاکھ روپے یا جتنے کی بھی ہے وہ ان کی, وہ جو میرے پاس فگر نہیں ہے, یا تو انہوں نے کہا 75 کروڑ کی ہے. لیکن 40 لاکھ تو میاں صاحب نے بتائی ہے, وزیر اعظم صاحب نے. وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 40 لاکھ ہے. یہ میں ان کو اس سے ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں, مجھے بھیج دیں, بلکہ 3 گنا دینے کو تیار ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ابھی وی آر ناٹ پلینگ وتھ اسٹریٹ بیٹ. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف جاتا ہوں کہ جو سینیٹرز ہمارے ہیں وہ بھی بڑے بڑے امیر ہیں, اور جو مثلا ہے کہ بابر اعوان صاحب, یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ سیلف میڈ آدمی ہیں. یہ روزنامہ نوائے وقت میں پہلے نامہ نگار ہوتے تھے اور پھر وہاں سب ایڈیٹر تھے. تو یہ سیلف میڈ آدمی خود وکیل بنے. اب یہ ان کے پاس صرف گاڑیاں کو 7-8 کروڑ کی ہیں, 10 ان کے پاس فیملی انرولڈ پراپرٹیز ہیں, اسپین میں بھی ان کے پاس گھر ہے. تو مقصد ہے کہ یہ جو مڈل کلاس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ بھی امیر بننے کی طرف جاتے ہیں. اور میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, اللہ ان کو مبارک کرے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہاؤس آف لارڈز ہے ہمارا, جو یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, اتنے امیر لوگ جو ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اور ان کے جو ڈیرے, تو اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ غریب آدمی کا کھیل نہیں رہا پالیٹکس. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی کہ نریندر مودی اکراس دا بارڈر یہ کتنے, ہاؤ مچ از ہی ورتھ. آپ یقین کریں کہ نریندر مودی صاحب کی ورتھ ہے 1 کروڑ 40 لاکھ. وہ بھی اس طرح کے 15 سال پہلے انہوں نے جو گھر خریدا تھا اس کی ورتھ ہو گئی ہے 1 کروڑ. اور 40 لاکھ جو ہے ان کے کوئی بانڈز ہیں اور اس قسم کی چیزیں. لیکن انہوں نے انڈیا نے یہ کیا کہ ان کو 15 لاکھ مہینے کی تنخواہ دی تاکہ وہ آرام سے گزارا کریں. ان کی جو مسلمان دشمنی کشمیر کے ساتھ جو کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن اس بات کی انڈین لیڈرشپ کی سادگی کی تعریف کرنی چاہیے. میں ٹھیک ہے, اظہار صاحب اور گھومن صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیجئے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے.
میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب سے احتجاج کروں گا کہ 40 لاکھ جو انہوں نے بتائی ہے وزیر اعظم صاحب نے رائیونٹ کی، تو میں ان کو 20 اضافہ کر کے 60 آفر کر رہا تھا. اب نظامی صاحب نے ڈبل آفر کر کے میری مارکیٹ خراب کر دی ہے، میرا فیوچر انہوں نے ڈارک کر دیا ہے. میں دو خاندان کے حوالے سے دو باتیں کروں گا. آج شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ 7 بھائیوں کی محنت سے یہ سارا ہوا ہے، تو غالباً ان کا اشارہ اپنے والد اور ان کے بھائیوں کی طرف تھا. تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 2 بھائیوں کی اولاد تو یہ ہے جنہوں نے رائز کیا ہے، تو باقی 5 بھائی جو ہیں ان کی اولاد کہاں ہے؟ دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ کل جب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے تھے اور ان کا بھتیجا بھی تھا. بالکل. لیکن آپ جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کے صاحبزادے تو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھتیجا جو تھا وہ چچا جان کی اخلاقی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، اسی پر یہ انڈیا کا جو ذکر کیا ہے نظامی صاحب نے، تو یہ دکھتی رنگ چھیڑی ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے انڈین لیڈرشپ کے مقابلے میں. ان کے کسی حکمران کا باہر کوئی اکاؤنٹ اور اس طرح دبئی میں اور جدہ میں یہ سارے سلسلے نہیں ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں ختم کروں، آپ مسلسل مجھے کہہ رہی ہیں، تو چلیں ختم کر دیتا ہوں. جی پلیز گھومن صاحب. دیکھیں وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کے ایسٹس کے جو بڑھنے کی تو خبر اظہار صاحب نے اور نظامی صاحب نے سنا دی. میں آج کی جو IMF کی رپورٹ ہے وہ جو پاکستان کے اثاثے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کس خوفناک حد تک ہم پھنس چکے ہیں. کہ ہمارا وہ IMF کی جو رپورٹ ہے لیٹسٹ آج کل رات انہوں نے ایشو کی ہے کہ پاکستان کی جو GDP کا 66% ہے وہ قرضوں پہ مشتمل ہے. اس کے ساتھ وہ IMF کہتا ہے کہ ڈار صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس ملک کے قرضے 18.9 کھرب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 21.9 کھرب ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہا ہے کہ یہ 9 ارب ڈالر تک جا چکا ہے. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 1.5 ارب ڈالر کے ہماری اس میں ڈکریز ہوئی ہے. وہ جو سرکولر ڈیٹ آتے ہی حکومت نے وہ کلیئر کیا تھا 480 ارب ڈالر 80 ارب کا روپے کا، وہ اب 400 سے زیادہ ہو گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے IMF یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا پڑے گا، ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں. IMF کہہ رہا ہے. گومن صاحب ایک شارٹ کمنٹ صرف ایک فکرہ اثاثہ جات کے حوالے سے. جی نظامی صاحب آپ شارپ کمنٹ کر دیجئے. میں صرف ایک شارپ کامنٹ کر رہا تھا کہ گومن صاحب اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ روبہ زوال ہے. یعنی کہ ہمارے جو ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ اور جو ڈیفیسٹ میں صرف آپ کی تائید کر رہا ہوں. جی گومن صاحب اس پر مجھے صرف ایک فکرہ کا کمنٹ کرنا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو بطور ملک غریب ہے لیکن اس کے لوگ امیر ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. جی لیکن ایسٹس کے حوالے سے میرا صرف ایک لائن کا کامنٹ یہ ہے. جی پلیز. جی وہ مجھے جو نواز شریف صاحب کے ایسٹس ہیں نا اس میں جو ایک انہوں نے مینشن کیا نا ان کے پاس 50 لاکھ کے جانور بھی ہیں، وہ نظامی صاحب سے ذرا پتہ تک کروائیے گا وہاں پہ جانور کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں رائیونٹ میں، کیونکہ وہ مجھے کافی تھوڑی سی کہ وہ کون سے جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف 25 جون کو نجی دورے پر سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، وہاں پر اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے اور 30 جون کو واپس آئیں گے. غالباً عید ادھر ہی ہوگی، ظاہر عید 30 کو واپس آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہندوستان اور روس نے روسی ثالثی کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب، وزیر اعظم صاحب کے جو میڈیکل چیک اپ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی، لیکن یہ جو ہندوستان اور روس نے پاکستانی جو دعویٰ دفتر خارجہ کا یہ دعویٰ تھا کہ روس جو وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے، معاملہ کیا ہے یہ؟ لیکن سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ابھی یہ تیسرا دورہ ہوگا ان کا سعودی عرب کا پچھلے 10-12 دنوں میں. پتہ نہیں کیا بار بار جا رہے ہیں. خیر یہ تو شاید ان کا ایمانی دورہ ہوگا، کوئی اتقاب میں بیٹھیں گے. اب دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن طویل اس کے بعد لنڈن چلے جائیں گے، انہوں نے ٹریٹمنٹ کرانی ہے، اپنی چیک اپ کرانا ہے، وہ بھی یاد ضروری ہے. لیکن اس کا یعنی مقصد ہوا کہ تقریباً اگر وہ 30 کو واپس آئیں گے تو 12-13 روز وہ پاکستان سے غیر حاضر رہیں گے. اس نازک مرحلے پہ کیا وزیر اعظم کا اتنا لمبا جانا کہاں تک موضوع ہے کسی پاکستان جیسے ملک کا؟
باقی یہ جو ہے نا دفتر خارجہ، ہمارے خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یعنی کہ ہماری جو ریئل پالیسی کچھ اور ہے، پرسیوڈ پالیسی اور ہے، اور ڈکلیئرڈ پالیسی اور ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہی ہے کہ انڈیا جو ہے شملہ اگریمنٹ کی ایک تعویل کرتا ہے کہ جی آپ بائیلیٹرلزم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ سختی سے اس پہ عمل درآمد ہیں، عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کبھی امریکہ کی ثالثی مانی، نہ کبھی چین کی، نہ روس کی۔ اور اگر یہ بڑی امبیرسنگ بات ہے پاکستان کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ثالثی پہ روس تیار ہو گیا، روس نے ہمارے ایک چپت رسید کر دی کہہ کہ ہم نے تو کوئی ایسی آفر نہیں کی، اور کیا ثالثی کرائیں گے کشمیر پہ؟ انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ غاصب ہے اور قابض ہے، اور ہم بھی بس زبانی جمع خرچی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان سے لڑائی لڑ سکتے ہیں، باقی معاملات بھی ہم کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف کشمیر کے لوگ ہی اب کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بائی دا وے محبوبہ مفتی نے بھی اب کہہ دیا، جو ان کی پپٹ ہے کہ جی بات چیت کی طرف جائیں، مذاکرات کریں آپ حریت پسندوں سے، وہ کشمیر کا حل ہے، یہ پاکستان کے ذریعے یہ حل نہیں ہونے کا۔ صحیح۔ اچھا اظہار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دفتر خارجہ کی طرف سے ہی یہ بات کی گئی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جب اجلاس ہوا تھا تب اس دعوے کا کہا گیا تھا روس کی طرف سے، جو ان کے صدر پیوٹن ہیں، اس کا مطلب ہے پھر اس بات کو بھی غلط سمجھا جائے؟ نظامی صاحب نے محبوبہ مفتی کا ذکر کیا ہے، محبوبہ بھی اور مفتی بھی، مجھے تو اس نام میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ چین کے اس پیشکش کی طرف دلاؤں گا جو اس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روس نے جو پیشکش کی ہے اس کی نسبت یہ پیشکش ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ چین جو ہے وہ اس کا افغانستان کے ساتھ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بارڈر ہے، واخان جو ہماری پٹی جو پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے اور واخان افغانستان کا حصہ ہے، اس کے اینڈ پر 75 کلومیٹر جو ہے وہ چائنا کا اور افغانستان کا بارڈر ہے۔ تو گویا 75 کلومیٹر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ پاکستان کا بھی پڑوسی ہے، افغانستان کا بھی پڑوسی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور روس کی نسبت چین کا اس قضیے میں آ جانا، افغانستان میں اس کے فارن منسٹر کا ابھی فیوچر میں جو دورہ ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک نئی جہت ہے اس خطے میں فارن افیئرز کی، اور پاکستان کو چائنا کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے چائنا کو افغانستان کے معاملات میں انوالو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا انڈیا کے ساتھ بھی ہے تعلق پڑوس کے حوالے سے، تجارت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور روس کے مقابلے میں اگر چین ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت بنتا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثبت کردار ہے، اس کا پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا جو دورہ ہے وہ تو نجی ہے، اور روس کا جو ہے، بھارت اگر کہتا ہے کہ ہم بائی لیٹرل کریں گے تو اگر اس نے دو طرفہ کرنا تھا تو پھر یہ بھی سوال ہے کہ وہ عالمی عدالت میں کیوں گیا؟ اس نے خود ہی ایک تیسرے فیکٹر کو انوالو کیا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ چین کی یہ جو پیشکش ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، گھمن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا، رشیا نے تو وہ جو رشیا کی آفر کو پہ ہم نے کمنٹری کر دی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسی آفر یہ کی نہیں۔ میں چائنا کا بھی ایک دو دن انتظار کر لے کہ انہوں نے آفر کی بھی ہے یا نہیں کیا، اس کے بعد ہم اس پہ کوئی تبصرہ کرتے۔ جہاں تک دیکھیں یہ وجہ یہ جو نظامی صاحب بات کر رہے ہیں نا، ہوتا یہ ہے کہ جی ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ جو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے، اتنی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس پہ تو ہماری فارن سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ کا یقین کرو اس پہ استعفیٰ بنتا ہے کہ کیسا آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کی ایک کامنٹ جو ہے، ایک ملک کو آپ ایٹریبیوٹ کر کے اس کی فارن جو ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم ریڈی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کیوں کیسے لوگوں کو، پوری دنیا کو کیا امیج اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بنانا ریپبلک ہیں؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ تہمینہ جنوبہ 4-6 آفسرز کو سپر سیڈ کر کے ان کو بنوایا گیا، فارن سیکرٹری بنایا گیا، انہوں نے کسی کو امپورٹنٹ پوسٹنگ نہیں کی ہوئی، انہوں نے اسی طرح چلانی ہے نا ہماری فارن پالیسی جس طرح انہوں نے، جن کا اپنا کیریئر رہا ہے۔ دوسرا یہاں تک بات رہی کیا نا، دوسرا کیا صاحب کا دورہ، چائنا کی پیش نہیں، یہ جو جی سعودی عربیہ کا دورہ، وہ میں نظامی صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب قطر اور سعودیہ کا مسئلہ ہوا تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب بھاگے گئے
आर्मी चीफ को भी पकड़ा, बोइंग पकड़ा, आराम सीधे सीधे सऊदी अरेबिया पहुंचे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो वहाँ पे सऊदी फरमारवा ने बताया है कि मोहतरम आप जाके अपना मुल्क संभालें, हमें चलाने दें, हमें जो करना है हमें बेहतर पता है कि हमने कतर को किस तरह डील करना है। आप अपनी जो सालसी की पेशकश है ना इसको वापस लें। उन्होंने ये कहा हाँ अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड हमें भिजवाएं। और उस पर फिर ये रातों रात ही वापस आ गए। किसी जमहूरियत में ऐसा होता है कि इस तरह का बड़ा डिसीजन लें, आप जा रहे हैं दूसरे मुल्क के अंदर, वापस आके मीडिया को बता दें कि आप क्या करने गए थे, क्या बात हुई, सऊदिया ने आपको क्या कहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीनी वजीर खारजा ना वांग पी, इनका ये मिशन जो है बड़ा एक स्पेसिफिक मिशन है। वो यूँ है कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के जब मुज़ाकरात हुए ना साइड लाइन में शंघाई कोऑपरेशन में, तो जो उनके जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, उन्होंने एक लिस्ट पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और उनके इर्द गिर्द के जो 25 दहशतगर्द बैठे हुए जो अफगानिस्तान में कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि मुल्ला फजल एंड कंपनी के 65 डाले हुए हैं। तो दोनों को ने इन लिस्ट पर इतफाक नहीं किया। अब चाइना की जो सालिसी हुई होगी कि चाइना, ये बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है कि चाइना जो है इस बात की तस्दीक करेगा कि कौन कौन से लोग जो हैं जेन्युइनली लिस्ट में शामिल हैं, और फिर उसके हिसाब से आगे मामला चलेगा। अगर ये बेल मुंडे चढ़ गई, क्योंकि चाइना का हमारे ऊपर एक क्लाउट भी है, तो इससे शायद ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान में और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो गेम है शायद ये ख़त्म हो इसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे खेल का है समाज जोश में है जहां जी हाँ पाकिस्तानी शाहीनों और इंडियन सुरमाओं का कल दंगल लगेगा। बिल्कुल जी हाँ, पिछला मैच हम उनसे जीत नहीं सकेंगे थे, लेकिन जो प्रीवियस मैचेस हुए जिनमें पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है उससे कुछ उम्मीद जरूर है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में प्रीवियस कारकर्दगी कैसी थी और आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान अब तक श्रीलंका, इंग्लैंड और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका को हरा चुका है और भारत से हमें शिकस्त हुई है। कल देखते हैं क्या बनता है। हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए। निज़ामी साहब, आमिर सुहेल का बड़ा मुतनाज़िर बयान आया है सरफराज अहमद को लेकर, बाद में फिर माफ़ी भी मांग ली उन्होंने। ये दरअसल बात ये है कि जो इंडिया की ताकत है ना, ऑडियंस है, वो एनालिस्ट लेते हैं, उनको इस किस्म का चक्कर है। फिर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतनी है कि आज आमिर सुहेल साहब ने आज ये तो कहा है कि आज उनको एक उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए कि जी मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ये कितनी तौहीन है पाकिस्तानी कौम की कि हम इतने बड़े जुआरी हैं कि हमने बरतानिया को भी जुए में लगा दिया, हमने साउथ अफ्रीका को भी जुए में हरा दिया, बिल्कुल सही, और हमने कौन सी श्रीलंका को, तीनों टीमों को हरा के, यानी जो जीतने वाली टीम है वो उसने मैच फिक्स किया और उनको ऊपर लाया गए। अब आज मेरे ख्याल से, मैं तो ज़्यादा क्रिकेट को नहीं जानता, लेकिन आज खान साहब ने जहाँ और बातें कही, लेकिन एक बात जिस पे मैं उनकी दाद दूंगा जो उन्होंने क्रिकेट के बारे में कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम जो है उसको अगर वो टॉस जीत जाएँ तो पहले बैटिंग करनी चाहिए और एक अच्छा हदफ बना के फिर अपनी बॉलिंग के ज़रिए मुखालिफ इंडियन टीम को आउट करना चाहिए। दूसरे उन्होंने ये वार्न किया कि जो हमारे स्पिनर हैं वो बहुत अच्छे कारामद हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ या बरतानिया के ख़िलाफ़, लेकिन इंडियंस को, हमारे स्पिनर्स को खेलना आता है, तो इसलिए हमें फास्ट बॉलर्स को भी रखना पड़ेगा। बाकी ये क्रिकेट की गेम है, इसको हमें मेरा नहीं ख्याल कि कुफ्र और इस्लाम की जंग बनाना चाहिए। जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, मेरे नज़दीक ये भी हमारी जीत है कि हम 8वें नंबर से अब हम दूसरे नंबर पे तो आ गए हैं, अल्लाह करेगा कल तो शायद पहले पे भी आ जाएं इंशाल्लाह। इजहार साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान अब तक 3 दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंचा और अब चौथी मरतबा जो है वो फाइनल में आया है, और वो भी मैच इंडिया के साथ है। कितना प्रेशर हो सकता है? हमें ख्वाहिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि हम जीत जाएं, हमारी कौमी वक़ार का मसला है। लेकिन निज़ामी साहब ने कुफ्र इस्लाम की बात कह के मेरे मुंह से बात छीन ली है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो वहाँ एक हंगामा बरपा है और इसको वाकई कुफ्र और इस्लाम की जंग कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कोई साहब हैं हमारी टीम में जो हाफिज हैं कुरान के, इसलिए हम जीतेंगे, और ये रमज़ान है तो इसलिए हम जीतेंगे, और दुआ बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर मुसलमानों की दुआ से क्रिकेट जीतनी है
تو انڈیا میں بھی مسلمان ہیں کروڑوں، اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، اور افغانستان کے وہ تو ہمارے مخالف کیمپ میں ہیں، ہو سکتا ہے ایران کے مسلمان بھی ہمارے لیے دعا نہ کریں. تو خدا کے لیے ہر مذہب کو ہر چیز میں نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارا پاکستان کی ہمارا قومی وقار ہے، لیکن اس کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. گھمن صاحب کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کل کے میچ کو لے کر؟ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں. نہیں سڈنلی ایکسائٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے، اور ہر گھر کے اندر ایکسائٹمنٹ ہے. پاکستان پہلی دفعہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچا ہے، اور سیکنڈلی اتنی بڑی ٹیموں کو ہرا کے ہم آئے ہیں، تو وہ تو ایک پاکستان کے اندر یقین کریں. اور رہ کیا گیا ہے اگر اس کسی ایک ایشو پہ یہ ساری قوم کٹھی ہوتی ہے، جس طرح آج خان صاحب نے بھی بیان دیا، باقی بھی سارے لوگ، وہ کرکٹ ہی تو ہے. اور یہی ہے کبھی کبھار ہم جیت جاتے ہیں تو وہ اس میں سارے لوگ اچھا اس کو محسوس کرتے ہیں. عید آ رہی ہے، ہماری عید کی خوشیاں جو دوبالا ہو جائیں گی. میرا تو اس پہ ایک چھوٹا سا ایک مشورہ ہی ہے اپنے نجم سیٹھی صاحب اور شہریار صاحب کو کہ خدا را آپ تھوڑا سا نا سائڈ پہ رہیے گا، کیونکہ جب اسی طرح کے موقع پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں نا، ٹیم کو مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کہ یہ اپنا I won't say کہ they have the bad influence، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ سائڈ پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ان کی وہ کنٹروورسیز ان کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہیں. ابھی دیکھیں نا ہوا کیا، ہماری جو اوریجنل ٹیم تھی وہ پہلا میچ کھیلی تو ہار گئی، اور ایک آدھ پلیئر زخمی ہوئے تو جو بیچارے چانس پہ بیٹھے ہوئے تھے. فخر زمان جو ابھی who is being projected as an اس ٹورنامنٹ کی وہ فائنڈنگ ہے، وہ زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں. اسی طرح رومان رئیس کو چانس ملا، وہ وہاب انجرڈ ہوا تو اس نے بہت اچھا کھیل پیش کر دیا. تو اس طرح لوگوں کو ینگ لوگوں کو چانس نہیں ملتا، وہ ٹیم جس طرح وہ مینج ہو رہی ہے وہ بہتر نہیں ہے. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کبھی بھی کمی نہیں رہی. باقی جو اظہار صاحب نے بات کی تو وہ اس پہ بڑا ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا جو مین آف دا میچ ہوگا وہ مسٹر رمضان ہوگا، کیونکہ رمضان کے اندر تو وہ آپ کو پتہ ہے سہار بندہ دعائیں کر رہا ہے. تو وہ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلا میچ بھی جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہی ہوا تھا. گھمن صاحب اچھا نظامی صاحب، جیسے کہ گھمن صاحب نے کہا کہ شہریار خان اور جی نجم سیٹھی کو سائڈ پر ہی رہنا چاہیے، رہ سکتے ہیں وہ سائڈ پر؟ اتنا بڑا دنگل ہے. جی بابا جی جو ہیں شہریار صاحب، ان کو تو اب جان چھوڑ دینی چاہیے کرکٹ کی. اور پی سی بی کا چیئرمین کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کرکٹر ہے. بلکہ گھمن صاحب سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو سفارشی لوگ ہیں وہ اب اس ٹیم میں نام نہیں لوں گا اس مرلے پہ. مثلا وہاب ریاض کا میں نام لیتا ہوں، اس نے پہلے میچ میں جو بیڑا غرق کیا اس کے باوجود اس کو کھلائی گئے. اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو پرفارم نہیں کر رہے لیکن ان کی بڑی موٹی سفارشیں ہیں. اور جو ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ بائی ڈیفالٹ آ جائیں اور تکا ان کا چل جائے تو وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں. باقی رہا عید کا سوال، تو میرا خیال ہے عید جو ہے وہ اچھی گزرے گی، ہم نتیجہ کچھ بھی ہو میچ کا. ٹھیک ہے اظہار صاحب، جیسا کہ گھمن صاحب نے بھی بات کی، نظامی صاحب نے بھی بات کی کہ ہر چیز کے اندر سیاست اور سفارش کو لایا جاتا ہے، جیسا کہ عامر سہیل کا جو بیان ہے وہ بھی سیاستی لگتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سیاسی بیان لگتا ہے ان کا. مجھے ضمیر جعفری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے. یہ نظامی صاحب کو یاد ہوگا، بہت پہلے ایک صاحب تھے ٹیم میں، شاید وہ ویسٹ انڈیز کے تھے، ان کا نام ہال تھا. وہ کھلاڑیوں کو زخمی کر دیتے تھے، ہمارے کھلاڑیوں کو انہوں نے زخمی کر دیا تھا. تو ضمیر جعفری صاحب نے اس پر ایک شعر کہا تھا کہ آیا جو حال پھر کبھی 2-3 سال میں، آیا جو حال پھر کبھی 2-3 سال میں، کھیلے گی اپنی ٹیم کسی ہسپتال میں. میرا میں ایک نظامی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں. جی پلیز، جی پلیز. اچھا نظامی صاحب، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے. وہ جو اپنی ایک میڈیا کا کام کرتے تھے وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو سر جی میں نے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا محبت ہے نواز شریف صاحب کو نجم سیٹھی صاحب سے، کیونکہ 90s میں تو آپ کو پتا ہے ان کے خلاف کافی ان کا آپس میں کافی کلیش تھا. تو وہ ہم عمران خان صاحب کے وہ 35 پنکچر کی سٹوری سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کیا آپس میں کوئی یک دم اتنی زیادہ پیار محبت ہو گیا ہے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہے نجم سیٹھی صاحب. جی نظامی صاحب آپ کمنٹ کر دیجئے پھر ہم کلوزنگ کرتے ہیں. جی یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں، جو لوگ ان سے حق وفاداری ادا کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حق وفاداری ادا کیا تھا. وہ اور ایک اور بات شاید آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نجم سیٹھی زرداری صاحب کے نومنی تھے، لیکن اصل میں وہ نواز شریف کے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اور سندھ کا وزیر اعلیٰ اصل میں لیکن وہ نواز شریف کے نومنی تھے. تو یہ سارا یہ ہے میری بغت جس کی وجہ سے ایسا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے.
बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का। सुमेरा मिर्जा को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल पाक इंडिया मैच है, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।